अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अपोजिशन इस वक्त मुत्तहद हो चुकी है, PDM का क़याम सामने आ चुका है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मरीम नवाज़ साहिबा भी इस वक्त मैदान में नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब भी ललकार रहे हैं हुकूमत को, और हुकूमत की बातें जो हमारे सामने आ रही हैं वो कुछ चीज़ें नई भी हैं, कुछ पुरानी ही हैं नए पाकिस्तान में, जो कि बार बार पूछते भी रहते हैं कि जी नए पाकिस्तान में नया क्या है, तब्दीली क्या आई है। लेकिन जो सियासी मंजरनामा है वो तो थोड़ा बहुत पुराना ही लग रहा है। लेकिन हाँ, अब जब जलसे जुलूसों की जहाँ अपोजिशन बात कर रही है, वहीं पर हुकूमत भी ये इंदिया देती हुई पहली दफ़ा नज़र आती है कि हम भी जलसे और जुलूस करेंगे। यानी कि अपोजिशन के मद्दे मुकाबिल सामने आके हुकूमत भी चाहती है कि वो भी अपोजिशन को टफ टाइम दे और जलसे जुलूस करे। क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली, ये भी सवाल है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत का जो एहतिसाब का नारा था वो बहुत ही कमज़ोर होता गया जब जब हमने ये देखा कि 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा कि एहतिसाब के नाम पर जो लूटी हुई दौलत है मुल्क की, आवाम का जो लूटा हुआ पैसा है उसको वापस लेकर आएंगे इन चोर करप्ट सियासतदानों से जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते रहे अपोजिशन के, लेकिन 1 रुपया भी वापस नहीं आया। रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला चलता है, लेकिन अभी तक ये जवाब नहीं मिलता कि साबित क्या हुआ, लूटी हुई जो रकम है वो कब वापस आएगी या वो पैसा कब वापस आएगा। आवाम इसी पर सवाल करती है। जहाँ पर ये एहतिसाब का नारा लगा, वहीं अपोजिशन ने इंतकाम का नारा लगाया, यानी कि ये कहा कि हुकूमत जो है वो एहतिसाब के नाम पर इंतकाम कर रही है। क्या वाकई इंतकाम ले रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही मुल्की सियासी मंजरनामे पर जो तब्दीलियाँ इस वक्त रूनुमा हो रही हैं, और ख़ास तौर पर ये जो एहतिसाब के नाम पर अपोजिशन ने इंतकाम का अल्फाज इस्तेमाल किया है, इसी इंतकामी अगर कार्रवाई की बात करें तो बार बार नैब को भी तनकीद का निशाना बनाया, और ये वही नैब है जिसके रडार पर बहुत सारे अपोजिशन के रहनुमा आते रहे। आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसके ऊपर मैं बात करूं तो नैब के चेयरमैन ने ही साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी जो है वो दस्तखत कर दिए उनके वारंट गिरफ्तारी के, और ये भी बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, और साथ ही उनको गिरफ्तार करने का कह भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, और इसी एहतिकाब का शिकार भी हुए। हमने देखा कि स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी साहब, उनको भी नैब ने अरेस्ट किया। उसके बाद रेफरेंस कब दायर हुआ, ये सारी बातें तो हम उनसे करेंगे, लेकिन जब अरेस्ट किया और जो मंजरनामा बना और उसमें भी वो भी उस एहतिसाब के नाम पर इंतकाम का शिकार हुए, क्या वो भी ये समझते हैं? तो मैं उनसे बात करूँगी। आज मेरे बड़े ही मोतबर शख्सियत मेहमान मेरे, और सिंध के सूबे की मैं बात करूँ तो उसके सीनियर मरकज़ी रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा, और साथ ही साथ सिंध असेंबली के, जो कि दूसरी बड़ी असेंबली है पूरे पाकिस्तान की, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसके स्पीकर हैं आगा सिराज दुरानी साहब। उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आगा सिराज दुरानी साहब फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपने यकीनन इंट्रो में जैसे कि सुना, और आप देख भी रहे हैं। आज की सबसे पहले हम डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं, फिर मुझे सवाल तो कहीं और से शुरू करना था, आज का इंटरव्यू कहीं से आगाज़ होना था, लेकिन चूँकि अभी डेवलपमेंट रिसेंटली आपने भी सुनी और हम भी देख रहे हैं कि नैब के चेयरमैन साहब ने जो वारंट गिरफ्तारी के निकाल दी हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी की जो क़यादत है उनका एक हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि इस टाइप की चीज़ें जो भी होती हैं उनको फेस करते हैं। हम आज तक भागे नहीं हैं, न छुपे हैं, न बाहर मुल्क से चले गए हैं। हम यहीं बैठ के कोर्टों को हमने फेस किया है। अभी नहीं, काफ़ी सालों से। इवन आपने देखा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी फेस किया, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी केसेस काफ़ी फेस किए। जरदारी साहब पिछली दफ़ा मेरा ख्याल है कोई 12 साल जेल में रहे कंटिन्यूसली, और डिफरेंट उनके ख़िलाफ़ केसेस थे, एंड ही फेस देम, और कोई चीज़ अभी तक कोई उनके ख़िलाफ़ साबित नहीं हुई है। ये आज जो नई डेवलपमेंट हुई है उनको भी ज़रूर वो अपने वकला से कंसल्ट करके उसका लाएमल ज़रूर बनाएंगे, और फिर ज़रूर कोर्ट में फेस करेंगे उनको। आपका यकीनन ये जाहिर सी बात है, जब नैब के रिगार्ड पर आप भी आए, और जहाँ जब एहतिसाब की बात की
اور آپ لوگوں نے کہا کہ احتساب کے نام پر انتقام ہو رہا ہے, اپوزیشن کے خلاف ہی کیسز بڑھ رہے ہیں اور نیب اس طرح سے پکڑ دھکڑ کر رہی ہے. زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ نیب اور معیشت, ان کا وہ جملہ بڑا مقبول ہوا جب انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے اس ملک کے اندر. جب آپ کی گرفتاری ہوئی اس وقت بھی انہوں نے بڑا اگریسو ایک جو ہے وہ اسٹانس لیا تھا. انہوں نے کہا کہ کیوں آغا راز درانی صاحب کو اسلام آباد سے گرفتار کیا, اور انہوں نے بہت ساری باتیں وہ ماضی کی کہیں, وہ بھی آن ریکارڈ ہیں, اور انہوں نے بڑے سختی سے جو ہے وہ حکومت کے خلاف الفاظ استعمال کیے تھے. یہ سارا سیناریو جو کہ رہا اس ساری سچویشن میں, پھر آپ کو اریسٹ کرنا, اور ظاہر سی بات ہے کہ جس قسم کے جو کیسز بن رہے ہیں اور جس نوعیت کے کیسز بن رہے ہیں, یعنی کہ بار بار اس حوالے سے بات ہوتی ہے کہ ایسٹس بیونڈ مین کی جو بات ہو رہی ہوتی ہے, آمدن سے زائد اثاثہ جات کی. آپ ماضی میں بھی ایک رچ فیملی سے بیک گراؤنڈ کرتے ہیں, بلانگ کرتے ہیں, اور آپ کے اپنے بھی جو فادر تھے وہ بھی اسپیکر رہے, اور آپ کے اپنے ریلیٹیوز بھی, انکل وغیرہ بھی اسپیکر ہے, تو ایک یقیناً آپ کا ایک رچ بیک گراؤنڈ ہے. اور اس کے باوجود اس طرح کا ہونا, اور یقیناً جب آپ نے اسمبلی میں بھی جب واپس آئے اور جب بات کی تو بڑے آپ دیدہ ہو گئے تھے آپ, کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ظاہر سی بات ہے ایک فیملی سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے لوگوں سے, گھر والوں سے, اور جب فیملی پہ بات آتی ہے تو انسان اب دیدہ بھی ہو جاتا ہے اور دکھ کا بھی اظہار کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر سیاسی معاملات ہیں تو اس میں سیاست کے حوالے سے ہمیں ٹھیک ہے کیا جائے, لیکن فیملی کو انوالو نہ کیا جائے اور اس طرح کی چیزیں نہیں بنائی جائیں. تو یہ سب جب سارا ماجرا ہوا, جب آپ کو اریسٹ کرے تھے, اس وقت کیا آپ کے خیالات تھے, کس طرح سے آپ نے دیکھا ساری چیزوں کو, اور پھر ریفرنس دائر نہیں ہونا ایک بڑی دکھ کی بات یہ بھی ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف ابھی تک ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے لیکن ریفرنس نہیں بن پا رہے ہیں, اور ان کو یہ شکایت ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. یہ جو ریت پڑی, یہ جو ریت ڈل رہی ہے اس وقت کی موجودہ صورتحال میں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو یوز ٹو ہیں ان چیزوں سے, کیونکہ 30 سال سے ہمارا احتساب ہو رہا ہے, اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے. یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, ہر انسان کا ہونا چاہیے, سیاستدان ہو یا بیوروکریٹ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, جو بھی, تو ان کا احتساب بہت ضروری ہے. لیکن پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پروفز ہونے چاہیے. اس کے بعد جو بھی آپ کا لا کہتا ہے, لا کے حساب سے آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. اور کچھ نہیں ہوتا ہے, جو فیملی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جیسے میرے بچے تھے چھوٹے, جو اسکول گوئنگ تھے, اور کوئی اپنا میرا بیٹا لا پڑھ رہا تھا بکنگھم یونیورسٹی میں, وہ ڈسٹرب ہو گیا. میری بیٹی یہاں پہ انڈس ویلی آف آرٹس میں پڑھ رہی تھی, وہ ڈسٹرب ہو گئی. فیملی پوری ڈسٹرب ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہے فیملی کو ان چیزوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وی آر born citizen of this country, we are tax payers. ہم صرف ایف بی آر نہیں, ہم ایگریکلچر ٹیکس بھی دیتے ہیں, اور ابھی سے نہیں ہیں, 200 سال سے اون کرتے ہیں ان پراپرٹیز کو. جو ہماری فیملی کے پراپرٹیز ہیں ساری انہیریٹڈ پراپرٹیز ہیں, اور ان چیزوں کو ہم نے پروف کیا ہے ڈاکیومنٹیشن میں کہ یہ چیزیں ہم نے انہیریٹ کی ہیں. تو میرے حساب سے تو جس طرح میرے ساتھ انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. چلیں, اگر میرے پہ انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ بالکل کریں, لیکن بچوں نے کیا قصور کیا, تو دیٹ از ناٹ آن. بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, میں اپنے ناظرین کو یہاں بھی بتاؤں کہ میں آغا صاحب کی بڑی شکر گزار بھی ہوں کہ جب وہ واپس آئے ہیں جب سے, تو انہوں نے ہمیں آج یہ پہلا انٹرویو دے رہے ہیں جب سے جیل سے باہر واپس آئے, اور خاص طور پہ بڑے خاموش بھی ہو گئے. میں نے جیسے کہا کہ بڑے دکھی ہو گئے تھے جب آپ نے اسمبلی میں آئے بھی فرسٹ ٹائم واپس جب پروسیڈ کیا, اور بہت زیادہ کیسے یہ میں ایسی بات ہے وہ تکلیف دہ ٹائم پیریڈ ہوگا, لیکن میں جاننا چاہتی ہوں اس لیے بھی کیونکہ جو ہمارے نئے اس وقت سیاست میں لوگ آ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیٹکس ہے اٹس اے ویری ایزی کیک, پیس آف کیک جسے کہتے ہیں نا, بٹ اٹس ناٹ دو. جو آپ لوگ فیس کر رہے ہیں, جو چیزیں چل رہی ہیں, اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں بس وہ آ کے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, جب وہ اپوزیشن میں بھی تھی, جب یہ پارٹی بنی, تو بہت زیادہ سویپنگ سٹیٹمنٹس اور ایلیگیشنس کا جو ہے ایک پہاڑ شروع ہو گیا. حالانکہ ماضی میں بھی آپس میں آپ اور پی ایم ایل این کرتے رہے پالیٹکس, لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہ دور سے گزر رہے ہیں کہ جتنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایسا دور پہلے نہیں آیا. تو یہ جب سچویشن ایمرج ہوئی تو آپ خاموش بھی ہو گئے,
اور اب آج بول رہے ہیں. اتنے دن خاموش رہنے کی کیا وجہ تھی؟ یقیناً لوگ آپ سے چاہ رہے ہوں گے بات کرنا اور آپ کا انٹرویو بھی کرنا ہے, ایک لانگ کی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو وہ خاموشی کی کیا وجہ بنی؟ دکھ تھا, کہیں تکلیف تھی, یا دیکھیں کیا تھا؟ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کورٹس کے خلاف کچھ بولوں, کیونکہ بولنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ سارا ڈیسیشن ایک فیتھ ہوتا ہے. کوئی بھی کورٹ ہو, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہو یا ریگولر کورٹس ہوں, ہائی کورٹس ہیں, ان کے لیے ہماری بہت رسپیکٹ ہے. اینڈ بینگ اے اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی آف سندھ, اسپیکر کا ایک نیوٹرل رول ہوتا ہے کہ اگر اسمبلی میں بھی کسی کورٹ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو آئی ڈونٹ الاؤ, کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو نیچرلی آپ جائیں جا کے کورٹ میں فیس کریں, اس کو پروو کریں کہ دس از رانگ, جو آپ کے اوپر ایکوزیشن ہے دس از رانگ. تو یہ شروع میں جب ہوا تو نیچرلی فیملی کی وجہ سے آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو آئی کیپٹ کوائٹ ٹرائنگ ٹو سوتھ آؤٹ, کیونکہ سب سے بڑا امپورٹنٹ پارٹ یہ تھا کہ اپنی فیملی کو سنبھالنا. وائل یو آر بہائنڈ بارز, آپ کے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان کو سنبھالنے کے لیے پھر انسان ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یو ڈونٹ فیل لائک کوئی جا کے اسٹیٹمنٹ دے کے کوئی اس میں فائدہ تو نہیں تھا کہ میں اگر ہلا گلا کرتا, شور شرابہ کرتا, جو واٹ ایور آئی ہیڈ اے فیلنگ وہ میں نے ایک دفعہ اسمبلی میں اپنی فیلنگز بتا دی. اب کورٹ میں کیس چل رہا ہے, کورٹ میں ہم جاتے ہیں, کورٹ میں جب ضمانت ملی, سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے احتساب عدالت کے بارے میں, ان کے لانگ کیس ہے. اس وقت کچھ سکون ہوا کہ واقعی اللہ نے جو ہے میں نے کچھ جیسے کیا آپ کو بتایا نا کہ ہمیشہ کورٹ میں امید رکھنا چاہیے. سب سے بڑی امید تو اللہ میں ہے, گاڈ از دیئر. باقی کورٹ میں امید رکھنا چاہیے. کورٹ میں آپ کو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان میں سے آپ کو ریلیف بھی ملتا ہے if you put your case properly. اور وہ جو بیل کا جو میرا اپلیکیشن تھا that lasted for almost 4-5 months and it was like a trial. جج صاحب نے پوری ٹرائل کی تھی, پہلے چیف جسٹس صاحب کے پاس تھے, انہوں نے مہربانی کی, پھر ان کے بعد کسی اور بینچ بنا کے ادھر بھیجا. ان جج صاحبان نے ان سے باقاعدے, اب میں وہ like I said I don't want to discuss court matters, انہوں نے ان کو سارا ڈسکس کیا پورے کیس کو. تو بات یہ کہ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, جب وہاں سے تھوڑا ریلیف ملتا ہے تو یو فیل ریلیف کہ دیر از سم تھنگ کہ آدمی ان چیز سے نکل سکتا ہے. تو میری کوشش رہی ہے کہ میں کورٹ کو فیس کروں گا انشاءاللہ. آئی ول ٹرائی اینڈ پروو دیٹ دس از رانگ, اینڈ جو بھی حقیقت ہے وہ میں ٹھیک ہے, جو بھی حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا ایک وقفے کی طرف جاؤں کیونکہ گفتگو بہت اچھی ہو رہی ہے آغا صاحب سے, لیکن ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ بڑے ہی سینئر رہنما آغا سراج درانی صاحب, اسپیکر سندھ اسمبلی, اور خاص طور پہ اگر میں بی بی کی بات کروں محترمہ بے نظیر بھٹو کے, تو ان کے قریبی ساتھیوں میں سے اور دیرینہ ساتھیوں میں سے ایک شخصیت ہیں, بڑی ہمارے ساتھ آج موجود ہے. اچھا آغا صاحب, یہ تو ہم نے ساری اس حوالے سے بات کی, ناب کی. آپ کو 2 ٹینیورز ہو چکے ہیں, تھوڑے سے اسمبلی کے اوپر بھی بات کرنا میں چاہوں گی. اٹس اے گرینڈ اسمبلی, اور دیکھتے ہی ایک ماشاءاللہ سے جو ویو آتا ہے, بڑا ہی رچ اس کی ہسٹری ہمیں نظر آتی ہے, اور رچ ہسٹری ہونا بھی ایک بڑے ہی ایسٹ کی بات ہوتی ہے. اسمبلی کے 2 ٹینیورز ہو گئے آپ کے, کتنی لیجسلیشن اب تک ہو چکی ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی لیجسلیشن جو کی وہ آپ کی اچیومنٹ ہے؟ دیکھیں, جو فرسٹ ٹینیور تھا میرا ایز اے اسپیکر, اس میں ہم نے ایک ہندو میرج بل پاس کیا تھا which was moved by the member of one of the opposition. ایک ممبر, پورا ہاؤس ایک طرف, ایک ممبر ایک طرف. صحیح. تو وہ میں نے بل جب اس کو اسٹڈی کیا تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اینڈ جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہر مائنورٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو رائٹس ہیں, اپنے ان کی رائٹس کی ہم پروٹیکشن کرتے ہیں. ہر مائنورٹی, کوئی بھی کرسچنز ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, جو بھی یہاں رہتے ہیں. تو یہ جب ہندو میرج بل آیا تو وہ اپوزیشن سے آیا, تو وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا ممبر صاحب کہ یہ میں کیسے پاس کروں گا اگر گورنمنٹ ڈونٹ ایگری اینڈ اپوزیشن ڈزنٹ ایگری. ہی واز پارٹ آف دی اپوزیشن, لیکن یہ حصہ تھا. تو
تو وہ آیا میرے پاس, مجھے کہنے لگا کہ یہ میں موو کرنا چاہ رہا ہوں ایز اے پرائیویٹ ممبر بل, ناٹ اے گورنمنٹ بل, پرائیویٹ ممبر بل. یوزلی گورنمنٹ کے بل پاس ہو جاتے ہیں بیکاز ان کی میجورٹی ہوتی ہے. تو میں نے اس کو کہا یار یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, اینڈ I'll speak to the government, I'll speak to the chief ministers. سید قائم علی شاہ صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے, ان سے بھی میں نے بات کی. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اظہار الحسن ایم کیو ایم کے, اس وقت لیڈر آف دی, ان سے بھی میں نے بات کی. اور کچھ ہمارے جو فنکشن لیگ کے دوست تھے ان سے بات کی. میں نے کہا دیکھیں دس از کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے, یہ ایک وہ مائنورٹی کمیونٹی ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور اگر آج ہم سب مل کے اس کو سپورٹ کریں گے ہسٹری ول بی میڈ. کیونکہ اس اسمبلی کی بہت بڑی ہسٹری ہے. وہ ہسٹری یہ ہے کہ اس اسمبلی نے پاکستان ریزولیشن پاس کی بفور پارٹیشن, اور اس ریزولیشن نے پاکستان بنایا. اور بھی یہاں پہ اسمبلیاں تھیں, لیکن سندھ اسمبلی نے یہ ریزولیشن پاس کر کے ان انگریزوں کو بتایا کہ ہمیں اپنا ملک چاہیے, اور ملک بن گیا. اٹ از اے ویری پاورفل سورس ہے یہ ہمارا سندھ اسمبلی کا, جہاں ہم جو چیز موو کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے. تو میں نے کہا اگر ہم یہ بل پاس کرتے ہیں کمنگ فرام دی اپوزیشن ایز اے پرائیویٹ بل, تو یہ ایک ریکارڈ بنے گا, انٹرنیشنلی ایک ریکارڈ بنے گا کہ جی دیکھیں یہ ایک ہسٹری ہے. تو ہم نے کر دیا, وہ پاس ہو گیا. تو اس ٹائپ کے اور بھی بہت بہت بلز آتے رہے ہیں, امینڈمنٹس آتی رہی ہیں, ریزولیشنز آتی رہی ہیں, اور جہاں جہاں بہتری ہم نے دیکھی ہے, میں نے برج بن کے اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ کے ساتھ برج بن کے میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو ہم ریزالو کریں. برج بن کے کوشش کی کہ ریزالو کریں. اچھا یہ بتائیں کہ 2 ٹینیور ہو گئے ایز اسپیکر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے, آپ چونکہ منسٹر بھی رہے صوبائی, مختلف وزارتیں آپ کے پاس رہیں, تو یہ دل کرتا ہے کبھی کہ جی واپس سے کوئی وزارت میں آیا جائے یا منسٹری لی جائے, حلقے میں جایا جائے, وہاں حلقے کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے کام کیا جائے مزید, یا سیاست وہاں کی جائے, کچھ ایسا دل کرتا ہے کبھی کہ اس طرف بھی دوبارہ سے دیکھا جائے؟ کیونکہ ظاہر سے ایونچولی جب آپ اسپیکر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ نیوٹرل رہنا پڑتا ہے, بہت کیئرفل بھی ہونا پڑتا ہے, آپ اس طرح سے نہیں بول سکتے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں بولنا. تو کیا کبھی ایسا دل کرتا ہے؟ دیکھیں وہ جب میں چیئر میں ہوتا ہوں, پریزائڈ کر رہا ہوتا ہوں, اس وقت جب ڈسکشنز ہوتی ہیں کوئی ڈفرینٹ امپورٹنٹ ایشوز پہ, پھر جی چاہتا ہے کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کو الاؤڈ ہے, ڈپٹی اسپیکر کین گو ڈاؤن اینڈ سٹ ان دا چیئر اینڈ اسپیک فرام دیئر, اسپیکر کین ناٹ گو ڈاؤن. تو جی چاہتا ہے کہ کوئی ایشو ہے اس میں بھی کوئی پارٹ پلے کروں, میں بھی کوئی ایسی سجیشن دوں, کوئی ایسی ایڈوائس دوں جس کے لیے ہمارے صوبے کی, ہمارے ملک کے لیے کوئی بھلائی ہو, یہ فیلنگ ہوتی ہے. باقی جس پوسٹ پہ اس وقت میں بیٹھا ہوں, آئی ایم ویری ہیپی that I'm sitting on this post. I'm relaxed and I try to play my role as a speaker neutral. Okay, naturally opposition کو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں, اگر میں وہ رولز کے اگینسٹ جائیں گے, میں ان کو منع کروں گا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور میرے خلاف آ کے اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں which they should not according to the rules and procedure of the Provincial Assembly of Sindh. اسپیکر کے خلاف نہ وہ باہر جا کے کچھ بول سکتے ہیں, نہ اندر بول سکتے ہیں, نہ کسی کورٹ میں میرا جو اپنا رولنگ ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. بٹ کوآرڈینیشن اگر کریں گے وہ اسپیکر کے ساتھ, تو اسپیکر کین پلے لائک آئی سیڈ برج بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. میں وہی بات کر رہی تھی کہ اپوزیشن نالاں ہوتی ہے بہت بار, اپوزیشن کے لوگ اور شکایت کرے ہوتے ہیں. بیکاز دیر آر سرٹن تھنگس, آغا صاحب نہیں ہمیں کرتے, پریفر حکومت کو کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو اگر کوئی چیز ڈسکشن کرنی ہے نا, تو there is a adjournment motion. Adjournment motion آپ لے آئیں, وہ آپ قانون کے حساب سے بنائیں, وہ آپ جمع کرائیں, وہ جب ایجنڈا پہ آئے گی آپ موو کریں اور آپ اسپیکر کو کنونس کریں
کہ دس از ویری امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو سچ اینڈ سچ رولز. ان کے جو رولز ہیں اس کے حساب سے ہم یہ لے آئیں اور آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس پہ آپ ڈسکس کریں. آپ کا پریولیج موشن ہے وہ آپ لے آئیں. اگر آپ کے رولز کے حساب سے صحیح وہ ایڈمٹ ہو گیا آپ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج سکتے ہیں کہ وہاں یہ ڈبیٹ ہو کے پھر واپس اسمبلی میں آئے گا. نئے ہمارے لوگ اپوزیشن میں جو آئے ہیں یعنی کہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں, سیکھ گئے اب تک کچھ یا پھر شکایت ہے آپ کو بھی ان سے؟ اچھے دوست ان کو تو آپ سے شکایت ہے, آپ کو ہے ان سے شکایت؟ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں. اچھا. کیونکہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں اس اسمبلی میں. I've been in a different field, like آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ منسٹریوں میں رہا ہوں. منسٹریوں میں بیسیکلی آپ دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنائی تھی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے اس کو اپ گریڈ کیا, بہت اوپر لے کے گئی. ہمارا مین کنسرن ہوتا ہے گراس روٹ, پبلک کے پاس جانا. یہ نہیں کہ یہاں آفس میں بیٹھ کے آپ آرڈر ایشو کریں, نہیں. وی گو ان پبلک, وی ڈیلز ود پبلک. وہ پبلک کے جو ایشوز ہیں وہ ہم اسمبلی میں لاتے ہیں اور ہماری واحد اسمبلی ہے جو ہم لائیو دکھاتے ہیں. پورے پاکستان میں یہ واحد اسمبلی ہے, سندھ اسمبلی, لائیو ہم دکھاتے ہیں پورے پاکستان کو. تو اس پہ ہمارے کافی دوستوں نے اعتراضات کیے, آئے میرے پاس کہ آپ لائیو کیوں دکھاتے ہیں. میں نے کہا لائیو اس لیے دکھاتا ہوں کیونکہ آپ کا جو ووٹر ہے آپ کو دیکھے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے, آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی پہ بات کرتے ہو نہیں کرتے ہو, کانسٹیٹیوئنسیز کے ایشوز ہیں وہ آپ اٹھاتے ہو نہیں اٹھاتے ہو. تو یہ جب آپ لائیو لے جائیں گے نا تو آپ کو واچ کرتے ہیں. اچھا, آن اے لائٹر نوٹ, ظاہر سی بات ہے اسپیکر کا عہدہ ایسا ہی ہے جیسے کسی لیکچرار کا عہدہ ہے کلاس روم میں, پروفیسر کا, اور باقی سارے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے. سو آن اے لائٹر نوٹ, سب سے زیادہ تنگ کرنے والا شرارتی اسٹوڈینٹ یا تنگ کرنے والا کون سا ایسا ممبر ہے جو آپ کو لگتا ہے؟ کوئی خاص کسی کے خلاف نہیں ہوں میں, لیکن کچھ نئے ممبرز جو آئے ہیں جو رولز نہیں پڑھتے ہیں وہ بس کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ بولنے دیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے رول کوڈ کریں کہ کس رول کے حساب سے میں آپ کو الاؤ کروں. تو پرانوں میں جیسے نصرت سحر عباسی صاحبہ ہے, ان کی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ, میں ان کو وہی بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عادت ہے. اچھا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیا کانشیس ہے. اچھا. دے تھنک کہ اگر وہ الٹ پلٹ بھی بولیں گے تو میڈیا ان کو کیچ کرے گی, ٹھیک ہے, اور میڈیا پھر ان کو ہائی لائٹ کرے گی گورنمنٹ کے خلاف. ان کو کیوں شکایت رہتی ہے ہمیشہ نصرت صاحبہ کو آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ بات نہیں کرنے کا موقع دیتے؟ بیکاز وہ ایسے ایشو لے آتی ہیں جن سے ایشو کا اسمبلی میں رولز کے خلاف ہوتا ہے. تو ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ رولز کے حساب سے آپ آئیں, آپ بولیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر وہ دعا کا ایک ٹائم آتا ہے, ایک پورشن ہوتا ہے, وین یو اسٹارٹ اسمبلی آپ دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور دعا کس لیے ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے آپ کے ایکس اسمبلی ممبرس کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, اور اسمبلی سے کنسرن لوگ جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں ان کے لیے, ان کے خاندان کے لیے. دعا ہر انسان کے لیے اسمبلی میں نہیں مانگتے آپ, ٹھیک ہے نا. پھر آپ ڈیورنگ دعا آپ نام لیتے ہیں کہ کیونکہ فلانا آدمی جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ دعا کریں. اب آپ سٹوری سنانا شروع کر دیں کہ جی اس کے ساتھ تو یہ ہوا تو اس کے ساتھ وہ ہوا, تو دیٹ از ناٹ الاؤڈ ان دعا. دعا از دا دعا. تو اس پہ وہ بحث کرتی ہیں کہ نہیں ہمیں آپ الاؤ کریں کہ ہم پوری سٹوری بتائیں. اب دعا تو پھر دعا ہوتی ہے, وہ مغفرت ہوتی ہے, وہ مغفرت کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے. اچھا, اب میں بڑا امپورٹنٹ سوال کرنے جا رہی ہوں. اس بیچ ٹینیور میں جب تک آپ خاموش بھی رہے, 1 سال سے کوئی بات نہیں کہی کی, کچھ نہیں کیا, کچھ ایسی چیزیں جو ہیں مقتدر حلقوں سے بھی آتی رہیں, کچھ اپوزیشن کے لوگ بتاتے رہے, کچھ آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ بھی جو ہے وہ چہمگوئیاں کرتے رہے ادھر ادھر, جس میں ہم نے دیکھا بیچ میں جہاں فارورڈ بلاک بننے کی بات آ رہی تھی اور اس سارے معاملے پہ کہیں نہ کہیں اس کو لنکڈ اپ کرنے کی جہاں بات آ رہی تھی یا اس کو ہیڈ کرنے کی بات آ رہی تھی, تو وہاں آپ کا بھی مبینہ طور پر نام آتا رہا. اور لوگوں نے کہا کہ اس لیے جو مرکزی یعنی کہ جو پارٹی کی قیادت ہے یا لیڈرشپ ہے اس سے تھوڑی سی دوری بھی ہے, ناراضگی ہوئی. یہ کیا ماجرا تھا, یہ کیوں کھلا؟ دیکھیں یہ جو میرے اپوننٹس ہیں
some of them in the party also, some of them outside, जो हमारे ऑपोजिशन में है। ये एक प्रोपेगेंडा था मेरे खिलाफ, मुझे डिस्टेबलाइज करने के लिए, सही, क्योंकि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे आप बनाएंगे? आप देखिए ना, रूल्स के हिसाब से अगर आप जाएं तो आप 99 मेंबर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जब वहां से आप 51 मेंबर मिनिमम आप अलग करेंगे तो फिर आपका फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, और 18 अमेंडमेंट में ये नहीं है, ये आप नहीं बना सकते। सही, तो ये सब एक कैंपेन थी मेरे खिलाफ। अच्छा। मेरे खिलाफ हमारे दोस्तों ने ही कैंपेन चलाई मुझे बदनाम करने के लिए, इसलिए कि जो मेरा पार्टी में स्टेटस है, मेरा पार्टी में स्टेटस इन लोगों की वजह से नहीं है जिन्होंने ये कैंपेन मेरे खिलाफ चलाई। मेरा पार्टी में स्टेटस है बिकॉज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की वजह से, आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से मेरा पार्टी में स्टेटस है। उनकी ट्रेनिंग है। आई वॉज वन ऑफ हर स्टूडेंट। मुझे मेरी जो सियासत है वो सारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की सियासत है। उन्होंने मुझे ट्रेन किया था, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा था, उन्होंने मुझे सिखाया था, उनके स्ट्रगल में मैं उनके साथ रहा था। तो ये जो नए लोग हमारे पार्टी में भी आए हैं, मुझे कोई किसी पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी एक नजरियाती पार्टी है। पीपल्स पार्टी इज नॉट ऑर्डिनरी पार्टी के जिसपे आप जाके आ गए और आप बस बहुत कुछ हो गए, ऐसे नहीं होता है। पीपल्स पार्टी में स्ट्रगल करना पड़ता है, पीपल्स पार्टी में जेलों में जाना पड़ता है, पीपल्स पार्टी में केसेस फेस करने पड़ते हैं, पीपल्स पार्टी में एक अवाम की जो इश्यूज हैं वो निकाल के आप दुनिया को दिखाते हैं कि जी ये हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है। तो ये कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ ऐसी प्रोपेगेंडा करते हैं। आप उनको जानते हैं? मैं क्या बोलूं उनको, उनकी कोई हैसियत नहीं है ना पार्टी में, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो कोशिश भी करते हैं कि कोई अपनी हैसियत बनाएंगे, क्योंकि हैसियत बनती है स्ट्रगल के साथ, नजरिए के साथ। जिस पार्टी का नजरिया नहीं है वो पार्टी नहीं चलती। पीपल्स पार्टी अभी तक क्यों सरवाइव कर रही है? बिकॉज पीपल्स पार्टी का एक नजरिया है। अगर आप उस नजरिए को फॉलो करेंगे आप कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। नजरियाती सोच, नजरियाती वर्कर, नजरियाती लीडर, दिस इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जो नए जो लोग आए उनको पता नहीं है, तो मैं उनको यही बताता हूँ। मैंने कहा देखो यार, हर चीज में टाइम लगता है। अब मेरा जो स्टेटस है, या टाइम लगा है, मैं स्टेटस पे आया हूँ। आपको दुख हुआ कि इस तरह की चीजें? नहीं, मैंने कहा नए लोग हैं ना, बेचारे सीख रहे हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे खिलाफ कितनी भी प्रोपेगेंडा कर लें, कुछ भी कर लें, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज आई ट्रस्ट माई लीडरशिप। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है चेयरमैन साहब, वो मेरे लीडर हैं। आई ट्रस्ट हिम, आई हैव फुल फेथ इन हिम। वो मेरी लीडर का बेटा है और वो अपने फुल जो नजरिया है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का और मोहतरमा का, उस पर वो चल रहा है, तो आई फॉलो हिम। जो पॉलिसी वो देगा वी फॉलो दैट। अब दूसरे लोग अगर ये नहीं समझ सकते तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना, क्योंकि उनको मेरी जैसी ट्रेनिंग नहीं है। तो मुझे ट्रेनिंग शहीद मोहतरमा वाज अ यूनिवर्सिटी फॉर मी, अ बिग इंस्टीट्यूशन फॉर मी इन पॉलिटिक्स। शी टॉट मी कि सियासत में किस तरह मूव करते हैं, इश्यूज को कैसा डिफ्यूज करते हैं, इश्यूज हम कैसे हल करते हैं। तो ये इट इज नॉट अ जोक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर लोग समझते हैं कि कोई खिलौना है, नहीं, खिलौना नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा नजरिया है इसका, बड़ी कुर्बानियां है इसमें। जब लीडरशिप आपकी जो जिन्होंने पार्टी बनाई वो अपना खून निकाल के दे दें, खत्म हो गई ना बात। ठीक है, अगर लीडरशिप को निकाल के दे दे तो यही पार्टी की बड़ी बात होती है, और नजरिया सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आगा साहब ने कहा, और यकसर इसको मुस्तरद किया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। वेल, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आगा सिराज दुरानी साहब से आज बात हो रही है और काफी दिनों बाद जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर अपने दिल की सारी बात कर रहे हैं हमसे। सो मैं आगा साहब आपकी तरफ एक दफा फिर आती हूँ। मुझे बताइएगा कि अब हमने देखा है कि पीडीएम हुकूमत गिराने के लिए जा रही है, टॉपल करने की बात हो रही है हुकूमत को।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की सरबराही में एक कराची के मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाई गई, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी, जिसको वफाक जो है उसने स्पॉन्सर किया, मतलब स्पॉन्सर क्या आप एक तरीके से कहें कि बजट अनाउंस किया कि वफाक 1100 अरब रुपए का पैकेज की जो बात हुई थी। अब एक तरफ पीडीएम का प्रेशर हुकूमत के ऊपर जिस इस तरह से होगा, तो आपको इसका वर्किंग रिलेशन, इसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है, फिर कैसे हल देखिए, होंगे? पहले तो ये है कि उन कमेटी में मैं मेंबर हूँ नहीं, नीदर आई पार्टिसिपेटेड उन एक्टिविटीज़ में, तो मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मतलब यूजली अगर मैं स्पीकर नहीं होता तो शायद मैं उस कमेटी में होता और फिर मैं आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकता। तो जो मेंबर ऑफ द कमेटी है ना, कोई भी उनमें जो भी है, आई थिंक वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकता है। लेकिन देखिए, मुल्क चलाने के लिए ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की एक रिलेशनशिप भी बनती है, ठीक है ना। अच्छी रिलेशनशिप भी होती है, बुरी रिलेशनशिप भी होती है। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि आप ये करें, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो नहीं करेगी। यू कांट फोर्स, अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट में आप प्रोविंस को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये चीज़ करें हर हालत में, क्योंकि अब जिस तरह के ये इश्यूज आजकल चल रहे हैं उसमें आपने देखा है काफ़ी अपराइजिंग हुई है, खुसूसन सिंध के जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ से अपराइजिंग हो रही है, कराची में अपराइजिंग हो रही है। तो इन चीज़ों को फेडरल गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। अब आप जैसे कि देख रहे हैं इस वक्त सियासी मंजरनामा जो पूरा इमर्ज हुआ है, खासतौर पे पीडीएम की जो पहली ऑफिशियल जो मीटिंग हुई और जिसमें नवाज शरीफ साहब ने भी जब पार्टिसिपेट किया है, और फिर उसके बाद जो एक सिनारियो इमर्ज हुआ वो कुछ और ही नज़र आने लगा। अब ये भी खबरें हैं जो बताते ज़रा है कि नवाज शरीफ साहब की लंदन में अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो इतने ज़्यादा मंजर आम पर भी सामने और वोकल हुए हैं, क्या किसी के पीछे से बैक है, किसी की सपोर्ट है? आई डोंट नो, मियाँ साहब से मेरा कोई वास्ता नहीं है, न कनेक्शन है, न कोई कम्युनिकेशन है। आपने देखा, मैं तो यहाँ पे सिंध में अपने प्रोविंस में असेंबली जब यहाँ कॉल होती है हम असेंबली चलाते हैं, उसके बाद जो वक्त मुझे मिलता है मैं अपने इलाके में जाता हूँ। वहाँ पे जो हमारे लोगों के इश्यूज होते हैं, जैसे इस वक्त कोरोना का इशू था, उससे हम थोड़ा सा निकले हैं, लेकिन वो इट इज़ कमिंग बैक अगेन, तो उसको हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर ये रेंज जो हुई उसमें हमें बहुत नुकसान हुआ, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए हेल्प करने के लिए। जस्ट गुडविल गेस्चर होता है, एक आप आवाम को दे रहे हैं ना, आप कोई लाइक आई सेड मुझे तो नहीं दे रहे हैं, इफ आई एम अ चीफ मिनिस्टर आप मुझे तो नहीं दे रहे ना, या स्पीकर को तो नहीं दे रहे, वो तो आप दे रहे हैं अवाम को। अवाम की हेल्प करनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की, तो वो नहीं हो रही है, तो उसका फिर रिएक्शन अवाम जरूर करता है। पीडीएम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता नज़र जो कि इस वक्त डिस्कस हो रहा है, हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ और मौलाना साहब इस्तीफ़ों पर राज़ी हैं कि जी इस्तीफ़े दे दिए जाएं, इस्तीफ़ों के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और असेंबली में 100 के करीब मेंबर्स भी हैं। तो ये कैसे आप इसको मामले को देख रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने के लिए तैयार होगी, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि हम जल्दी इंतखाबात फिर करा देंगे और हम इलेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो क्या पीडीएम में ये जो नुक्ता नज़रिया है जिसमें नवाज लीग और ये जो आपकी हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है एक पेज पर हैं, क्या पीपल्स पार्टी भी इसके लिए राजी हो जाएगी, और अगर राजी नहीं होती तो पीडीएम का जो ये इत्तेहाद हुआ है ये कितना फिर इफेक्टिव रहेगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोटली डिपेंड करेगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे। जो वो कहेंगे वो होगा, जो वो कहेंगे इस्तीफा दें तो इस्तीफा देंगे। ये इतना इजी लगता है आपको? अभी लाइक आई सेड कि कोई ना मेरी मुलाकात हुई है ना मीटिंग हुई है। यूजली हमारी मीटिंग्स होती हैं पार्टी की जिसमें सारी चीज़ें डिस्कशन होती हैं। अभी तक कोई ऐसा सामने कोई मीटिंग का वक्त नहीं आया है, एक्सेप्ट इस वक्त जो तैयारी हो रही है वो 18 अक्टूबर की तैयारी हो रही है, 14 डे है, और पीडीएम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी पार्टिसिपेट करेगी उसमें, स्पेशली कराची साइड जो है, तो उसमें सब काम कर रहे हैं।
کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ان کو ہم ویلکم بھی کریں اور ان کا جو نقطہ ہے جو وہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ، کیونکہ یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، بہت بڑا بلیک ڈے ہے 18 اکتوبر، جس دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لینڈ کر گئی تھی اور انہوں نے بہت بڑا جلوس نکالا تھا، جلوس کی شکل میں پاکستان کا عوام وہاں پہنچا تھا، اور وہ عوام ایسا تھا کہ ہمیں نہ روڈ نظر آ رہے تھے، کچھ نظر نہیں آ رہے تھے، صرف سر نظر آ رہے تھے، اتنی پبلک تھی۔ تو اسی لیے ہم نے اس دن، ہمیشہ ہم جلسہ کرتے ہیں لیکن اس دفعہ جب پی ڈی ایم نے وہ اصرار کیا تو ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا، آپ چلیں پھر آپ آ جائیں، آپ بھی آ کے ہمیں جوائن کریں اور وہ جو ہمارے شہید ہیں ان کو آپ سلام پیش کریں۔ ہم تو کریں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم تو جائیں گے اس طرف۔ حکومت کے مختلف نمائندے، جیسے کہ آج ہی حلیمہ دل شیخ صاحب بھی ایک ایلیگیشن لگا رہے تھے کہ شہداء کے نام پر 18 اکتوبر کو یہ جلسہ ہوگا، اور اس سے پہلے بھی آپ لوگ شہداء کے لیے جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو شہر کے اندر بینرز یا اس حوالے سے جو پینر فلیکس لگے ہیں، انہوں نے، حکومت نے یہ کہا کہ اس کے اوپر شہداؤں کی تصاویر کے بجائے پارٹی کے اپنے لوگوں کی تصاویر ہیں۔ اس طرح کی باتیں اور ایلیگیشن لگ رہے ہیں کہ آیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، شہداء کی تو ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، اس میں اگر آپ ویب سائٹ میں جائیں گے آپ کو جتنے بھی شہداء ہیں ان کی آپ کو ہسٹری ملے گی، اور شارع فیصل پہ جہاں پہ 18 اکتوبر کو یہ بام بلاسٹ ہوا تھا وہاں پہ ہم نے ایک مانیومنٹ بھی بنایا ہے شہداء کا۔ اس مانیومنٹ میں ہم نے سارے شہداؤں کے نام لکھے ہیں جتنے بھی اس دن شہید ہوئے تھے 18 اکتوبر کو، اور محترمہ کی وہاں تصویریں ہیں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تصویریں، اور اس کے ساتھ پھر ہماری ایک گیلری وہاں ہے شہداء کی جس میں ہر شہید کی تصویر ہے۔ اچھا، 3 ایئرز بیک آپ نے ایک انٹرویو میں، جب نواز شریف صاحب کی نااہلی کا وقت آیا تھا، اس وقت ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر فائدہ ہوگا، جس وقت بلاول صاحب جلسے بھی کر رہے تھے، وہاں جا کے لوگوں سے مل بھی رہے تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو کیا ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ فائدہ ہوا پنجاب میں؟ کیا وہ گین سامنے آیا؟ یہ ساری پولیٹیکل باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایگزسٹ ان پنجاب، ہمارے وہاں لوگ ہیں، ہمارے ووٹرز ہیں، ہماری لیڈرشپ بھی ہے۔ بلاول صاحب پورا سٹرگل کر رہے ہیں کہ ریوائیو کریں بھٹو صاحب کے زمانے کی پاکستان پیپلز پارٹی اور محترمہ شہید کے زمانے کی پیپلز پارٹی، تو اس میں ٹائم تو لگتا ہے، اوور نائٹ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور عام آدمی آپ کو اس وقت فالو کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کچھ ان کو دے رہے ہیں، آپ ان کو کچھ ریلیف دے رہے ہیں۔ آپ اگر گورنمنٹ میں آئیں گے، اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ میں آئیں گے یا پروونشل گورنمنٹ میں آئیں گے تو آپ ان کو یہ ریلیف دیں گے۔ جس طرح آج کل سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے مہنگائی، اس میں آپ بھی ایگری کریں گی۔ تو اگر آپ مہنگائی کم نہیں کر سکتے تو عام آدمی کو تکلیف میں ہے نا، تو اسٹرگل جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو ریلیف دیں۔ بڑے آدمی تو اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن غریب آدمی جو ہے، وہ جو ڈیلی کمانے والا ورکر ہے، جو باہر بیٹھا ہوتا ہے ٹھیلے پہ ڈیلی کماتا ہے، وہ کہاں سے اپنے بلز بھرے گا، وہ کہاں سے سروائیو کرے گا، وہ اپنے بچے کہاں سے پالے گا، اپنے بچوں کو اسکول کیسے بھیجے گا، وہ میڈیسن کیسے خریدے گا جب اتنی مہنگائی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو گراس روٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ سروائیو کریں گے، اگر گراس روٹ پہ خدمت نہیں کریں گے تو بڑی ڈیفیکلٹی ہوگی آگے جانا۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ جلسہ رکھا ہوا ہے گجرانوالہ کا، اور بلاول صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی ایم میں کہ جی وہ بھی جائیں گے اس میں اٹینڈ کرنے کے لیے۔ اس وقت ہم لاہور اور گجرانوالہ سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جاتی عمرہ کے باہر بھی، یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی جو ہے اس وقت نظر بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، کنٹینرز لگا دیے گئے، مختلف روڈز پہ بھی کنٹینرز لگ گئے ہیں، کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف۔ کیا یہ ساری چیزیں روک سکیں گی اپوزیشن کو جلسے تک پہنچنے میں؟ دیکھیں، جب عوام نکلتی ہے نا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، تو عوام کے اوپر ہے، عوام نکلے گی تو پہنچ جائیں گے ادھر۔ بات ہے ساری عوام کی، آپ نے کیا خدمت کی ہے،
اگر آپ نے عوام کی خدمت کی ہے تو وہ اپریشیٹ کریں گے, اگر نہیں خدمت کی تو بیچارے کہاں جائیں گے, وہی جلسوں جلوسوں میں جا کے اپنا دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. And then they take decision after listening to different leaders, then they take decision کہ آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے. حکومتی نمائندے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم سندھ کے اندر ہم بھی اب جلسے کریں گے, اپوزیشن جلسے کر رہی ہے, جلسے کرنا تو ہے یہ کون سی نئی ریت میں نہیں نظر آ رہی سمجھتا ہے؟ ہوں سندھ گورنمنٹ ان کو روکے گی, کیونکہ یہ تو ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی کو روکیں کہ وہ آگے جلسہ کریں یا جلوس نکالیں یا ریلیز کریں. اب دیکھیں اسمبلی میں ان پارلیمنٹری لینگویج کتنی یوز ہوتی ہے. میں منع کرتا رہتا ہوں کہ ان پارلیمنٹری لینگویج آپ یوز نہ کریں, آپ باہر آ کے پریس گیلری میں کریں, آپ کی مرضی ہے. اگر کسی کو کچھ برا بھلا کہنا ہے وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. یو آر اے پارلیمنٹ, یو آر پارٹ آف دا پارلیمنٹ. دنیا میں پارلیمنٹ ہے لیکن وہاں پہ ان پارلیمنٹ لینگویج یوز نہیں ہوتی ہے. ان پارلیمنٹ لینگویج تو جلسے جلوسوں میں یوز کرتے ہیں, پولیٹیکل اسٹنٹ ہوتا ہے یہ, جس میں لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, ایکیوز کرتے ہیں. پروف کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. اگر پروف ہے تو لے آئیں نا ان کو, آپ لے جائیں کورٹوں میں, جائیں جا کے چیلنج کریں. آپ کسی کو اکیوز کرنے سے پہلے آپ کورٹ میں لے جائیں اس کو. اچھا, حکومت ایک طرف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ ایس او پیز کے حوالے سے بہت زیادہ اسٹرکٹلی بہیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے. کووڈ کے معاملے میں سندھ حکومت وہ تھی کہ جس نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن بھی کیا اور ساری چیزیں کی, اور اب ایک طرف سعید غنی صاحب جیسے کہ جاتے ہیں اسکولس کا وزٹ بھی کرتے ہیں ایس او پیز وغیرہ کے حوالے سے, اور بھی سب لوگ بہت کنسرنڈ ہیں. تو اس کے بعد اگلے دن وہ ریلی نکالتے ہیں, قیادت اس کی کر رہے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی یہ جو جلوس ہوں گے پی ڈی ایم کے اور اپوزیشن کے, تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ ڈول پالیسی سے کام لے رہے ہیں, اپنے معاملے میں آپ لوگ جلد سے جلوس کر رہے ہیں, اور ویسے پورے ملک کو آپ جو ہے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جی کووڈ ہے اور یہ ایشو ہے اور سندھ میں لاک ڈاؤن کریں. کووڈ تو ابھی ریوائیو ہوا ہے نا, 18 اکتوبر تو کوئی ابھی ہم نے فکس تو نہیں کیا. 18 اکتوبر تو ہر سال ہوگا, 18 اکتوبر پہ جلسہ ضرور ہوگا, لیکن نیچرلی احتیاط ہم کرتے ہیں, ہم ماسک ضرور پہنتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ دور دور رہیں. لیکن جن لوگوں نے اپنا خون دیا ہے, جو شہید ہوئے ہیں اس ملک کے ڈیموکریسی کے لیے, اس کے لیے ہم وہاں سلام پیش کرنے بھی نہیں جائیں, یہ تو اٹ از ناٹ پاسبل نا. صحیح, ٹھیک. آخری سوال جو کہ بڑے ہی اہم موضوع کے اوپر ہے, آپ کے ساتھ بات ہو اور اس موضوع پہ ہم بات نہ کریں. کشمیر کا معاملہ بڑا ہی سینسیٹیو معاملہ اس وقت, اور ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اس وقت آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب, انہوں نے میرے ایک پروگرام میں سب سے پہلے یہ بات کی تھی, پھر اب تو وہ دوبارہ سے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور اس سے پہلے بھی ایک جگہ انہوں نے بیٹھ کے یہ بات کی کہ وہ آزاد کشمیر کے آخری وزیر اعظم ہیں. یہ ان کا جملہ بڑا ہی اس وقت عجیب قسم کا بھی تھا, اور اس وقت بڑے معتدل حلقوں میں بڑا ڈسکس ہو رہا ہے یہ جملہ. مقبوضہ کشمیر کے سٹیٹس کے بعد جو اس دور حکومت میں ہوا, اس کے بعد اس بات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, آئی ڈونٹ نو, اس کی کوئی جو بھی فیلنگ ہے اس نے اپنی فیلنگز آپ کو بتا دی ہیں کہ مجھے یہ فیلنگ ہے. اب یہ فیلنگ کا مقصد یہ میسج ہے آپ کی گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, ڈائریکٹ میسج ہے. کشمیر کے لیے جتنا اسٹرگل شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا اور شہید محترمہ نے کیا, میں نہیں سمجھتا ہوں کسی اور لیڈر نے کیا ہوگا. ٹرائی کرتے ہیں, جو بھی پرائم منسٹرز آتے ہیں ڈفرینٹ آئے, انہوں نے سب نے اپنی اپنی کوشش کی, لیکن جو اسٹرگل اور جس طرح انہوں نے پروف کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, میں چیلنج کرتا ہوں ایسی لیڈرشپ بہت کم ہوتی ہے جو اتنا بڑا کام کرے, وہاں چلے جائے اور وہاں بیٹھ کے ڈیسیشن لیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پبلک پارٹی, پیپلز پارٹی, عوامی پارٹی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گراس روٹ پہ جاتے ہیں. وہ صرف ایک ایریا نہیں ہے, وہ کشمیر تک چلے جاتے ہیں, وہاں بھی جا کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جنرل پبلک کے مسئلے نو, اللہ بہتر کرے گا. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے. ہماری دعا ہے, ہر پاکستانی کی دعا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے, وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور بنے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ایک دن پاکستان کا حصہ بنے گا کشمیر. بہت شکریہ آغا سراج درانی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اسی کے ساتھ جی ناظرین, اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.